अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने यानी आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बड़ी एक अहम गुफ्तगू की है और अपने मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से बात की है। और वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंडेट चोरी होने से कैसे बचा जा सके। यानी कॉलर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने भी इस हवाले से तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि टिकट की तकसीम के हवाले से बहुत मोहतात रहेंगे और अब जब तक मुल्क का सोचने वाले पार्लियामेंट में नहीं आएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज ही वज़ीर आज़म का कहना था टिकट सिर्फ मुल्क का सोचने वालों को मिलेगा। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पंजाब में भी ज़मीरों की ख़रीदारी की ख़बरें आ रही हैं और हमारी जमहूरियत अवाम की नज़रों में वक़्त खो चुकी है। बड़े अहम उन्होंने आज ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा अरकान की ख़रीद का हुकूमत जमहूरियत की नफ़ी यानी अरकान की जो ख़रीद व फ़रोख्त है वो जमहूरियत की नफ़ी है और इस हवाले से हम इक़दामात कर रहे हैं। और इंतखाबी अमल के हवाले से भी उन्होंने बात की और एक एहतजाज का भी उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़िक्र किया। दूसरी जानिब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की खुद नोटिस जो लिया था और जो आर्टिकल 5 जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली यानी कासिम खान सूरी ने जिस तरह एक रूलिंग के तहत उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद कर दिया था, उस पर समाअत हुई और जजेस ने कुछ इस हवाले से रिमार्क्स भी दिए और उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन कल जो डेवलपमेंट्स हुई थी काबीना डिवीज़न की जानिब से आर्टिकल 48(1) और आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म को डी नोटिफाई किया गया और आज सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को काम करने की इजाज़त दे दी कि जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक वज़ीर आज़म अपना मनसब संभाले रखें। ये तमाम तर मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब की तशरीफ़ आवरी का। हफीज़ खान साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हफीज़ खान साहब आपकी तरफ ही आते हैं। वज़ीर आज़म ने आज जो खिताब किया वो तो अपनी तरफ एक बड़ा एक अहम उनका ये खिताब था या अवाम के साथ जो उन्होंने बराह रास्त गुफ्तगू किया है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है जो आज ये समाअत कर रहा था उसमें रूलिंग के हवाले से बात की गई और उसके साथ साथ रूल एंड प्रोसीजर की बात की गई। आप क्या समझते हैं कि ये जो अज खुद नोटिस लिया गया है और ये भी कहा गया कि एक सवाल ये आया चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को जल्द समेट लें, इस पर कोई फैसला सामने ले आएं, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये मामला हसास नौयत का है, इसमें उजलत ये जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? इसमें दोनों बातें दुरुस्त है। एक बात तो ये है कि इस किस्म के मामलात में सुओ मोटो नोटिस लिया जाना और जो कल रात का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये था कि जजेस साहबान में तशवीश पाई जाती है। तो उस पर ये आज कल 3 रुकनी बेंच था, आज 5 रुकनी बेंच था। तो उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे मामलात को गो के ये जल्दी के मुतकाजी होते हैं, इनमें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और अगर उनको आप वापस लाते हैं तो उसमें भी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इस किस्म के अहकामात हवा में जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हवा में नहीं सुनाए जा सकते या दोनों पार्टीज़ को सुने बगैर नहीं कहे जा सकते। जैसे कि पार्लियामेंट में हुआ, वहाँ पर भी जो एतराज़ यही है ना कि जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने दूसरी फरीक को सुने बगैर ही उसमें रूलिंग पास कर दी अपनी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वही आलम होता है और दोनों फरीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म दिया जाता है तो उस हुक्म के बारे में लोगों को फिर एतराज़ का मौका मिलता है। अच्छा मोहम्मद हफीज़ साहब, इसमें एक और नुक्ता बड़ा अहम है। इंटरिम रिलीफ जो है वो अपोजिशन चाह रही थी कि उनको कोई किसी किस्म का इंटरिम रिलीफ या फौरी तौर पर जो है ये फैसला कालादम करार दे दिया जाए। वो तो कतई तौर पर हमने देखा कि कोई हमें ऐसा पोस्चर, कोई बॉडी लैंग्वेज या कोई जेस्चर हमें इस तरह का नज़र तो नहीं आया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें क्योंकि 3 दिन एक आइनी मुद्दत भी है और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला होना है, अपोजिशन भी के 3 नाम हैं और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी 3 नाम जाएंगे, हुकूमत की जानिब से भी 3 नाम जाएंगे, फिर इत्तफाक राय उस पर होगा, कंसेंसस होगा। तो इस तमाम तर प्रोसीजर को फिर अंडू करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? अदालत पे भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई बुनियादी जो एक्ट किया गया है या किसी एक्ट से अब्सटेन किया गया है, कानून में यही कुछ होता है ना कि अगर कोई एक्ट आपको नहीं करना आप वो करते हैं और किसी एक्ट के ना करने का कहा जाता है तो वो आप एक्ट करते हैं, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इलीगल हो जाती हैं। तो जहां बुनियादी चीज अगर
لیگل قرار دی جاتی ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی اونچی عمارت استوار ہوگی وہ خود بخود سمیش ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ چاہے آسمان کیوں نہ گر پڑے تو انصاف کیا جاتا ہے. تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس قسم کے جو آرڈر ہیں فوری طور پر جو انجنکشن کے آرڈر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمرجنسی کا ایک نفاذ ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کی ایک بینچ جو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی پلس کا کیا تھا، تو وہاں بیٹھ کر اس کے بارے میں آرڈر پاس کیا گیا تھا. لیکن اس دفعہ احتیاط کی گئی ہے. لیکن توقعات یہ تھیں جو متاثرہ فریقین ہیں کہ کل انہیں کوئی آرڈر ایسا مل سکتا ہے انجنکشن کا کہ جس سے معاملات انڈو ہو جائیں اور وہیں کارروائی رک جائے. لیکن اگر اس کو نہیں دیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تمام تر احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ قومی معاملات ہیں اور جب تک کوئی انٹرم وزیر اعظم کا تقرر کی کارروائی شروع نہیں ہوتی یا نہیں ہوتا تو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس مناسب وقت ہے. آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم آج اس میں کوئی حکم سنائیں گے. لیکن جب اس کی کارروائی چلی تو پھر یہ دیکھا گیا کہ اس میں جس قسم کے نکات اٹھ رہے تھے تو اسے پھر کل 12 بجے تک ملتوی کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں اگر جلد بازی کرنے کی بجائے کچھ سوچ سمجھ کر تمام فریقین کو سن کر ایک آدھ دن میں اگر اس کا فیصلہ کل بھی ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی. فیصلہ جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاخیر کا بات نہیں ہوگا. حفیظ خان صاحب, can we say that it will take little bit time or too much time or time? میرے خیال میں اس قسم کا جو آج کہا گیا نا کہ انٹرم گورنمنٹ یا نگران وزیر اعظم کے تقرر سے پہلے یا تو اس کے تک, تو میرے خیال میں اسے کل یا پرسوں تک اس میں فیصلہ آ جانا چاہیے بڑی محتاط میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, ایک اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے, اس پر بھی ہم آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ٹائمنگ جو ہے پولیٹکس میں بڑا میٹر کرتی ہے. یہ تمام جو قانونی معاملات ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں, اگر ہم اس کو, کیونکہ یہ تو ماہرین ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ہم ایک طرف تو اس پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, گلوبلی جو پاور پالیٹکس ہے, اور ایک ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ٹائمنگ ان کو بہت سوٹ کرتی تھی اور بڑے برابر ٹائم پر جو ہے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, حکومت ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کے پاس بہت کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ موجود تھی, وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر تھے, تو ان کے لیے کھیلنے کے لیے زیادہ روم موجود تھا, وہ پچ کے اوپر موجود تھے. تو ٹائمنگ انہوں نے بالکل اپنی سلیکٹ کی ہے. جس طرح بھی جو بھی حالات چل رہے تھے انہوں نے ایک سیاسی ڈیسیجن لیا ہے. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے ابھی بیرسٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, بات تو یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ سے کیا ریلیف ملتا ہے اور اس کے بعد کس طرح چیزیں انڈو ہوں گی. اس وقت بہت بڑا آئینی بحران, سیاسی بحران پاکستان کے اندر موجود ہے. آرٹیکل 69 پہ بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی پتہ, آپ کو بھی پتہ ہے. پہلے جب 63A کی کلیریفیکیشن کے لیے حکومت گئی تھی سپریم کورٹ میں, تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کے فاضل ججز نے یہی کہا تھا کہ یہ اسمبلی ممبران کی اپنا ذمہ داری ہے, سیاسی ممبران جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں, کہ وہ ایمبیگیٹی نہ رکھیں. اگر 69A میں کلیئرلی یہ لکھا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر کوئی کورٹ عمل دخل نہیں کر سکتی, لیکن اگر پارلیمنٹ کی ایک سادہ اکثریت کسی معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا. تو جب آپ کلیئرٹیز دیں گے تو پھر سپریم کورٹ فیصلے دے سکے. جب آپ نے کیٹیگوریکلی لکھ دیا آرٹیکل 69 میں کہ جو اپنا پارلیمنٹ یا سینٹ کے اندر جو کاروائی ان ہاؤس ہے اس کی, اس پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتے. آپ نے اس نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا, سینٹ کے الیکشن میں مظفر علی شاہ جو اس وقت پریزائڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. کورٹ نے اس کو رد کر دیا کہ ہم جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, رولنگ از دا پارٹ آف رول, جس کا آج سوال ہوا. جی بالکل, وہ دیکھ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ وہ اسپیکر نے دے دیا. اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے, یہ سوال بھی ہوا کہ کیا یہ اسپیکر کی ڈومین تھی یا ڈپٹی اسپیکر کی ڈومین تھی. دیکھیں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یہ بھی عدالت میں جو سوال ہوا. پارلیمان کی کاروائی ہے نا اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسری اسمبلی آتی ہے اس کا آپ اسپیکر چنتے ہیں, اس وقت آپ شاید اس رولنگ کو اس اسپیکر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسپیکر ہوگا, وہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے یہ غلط تھی کیا صحیح تھی. لیکن اب آپ سپریم کورٹ میں گئے اور بہت محتاط ہے چیف جسٹس صاحب,
اور ان کے جتنے بھی کولیگز ہیں وہاں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی مسئلہ ہے خاص طور پہ 69 کا، اس کی ہمیں کوئی مثال لا کے دیں کہ کوئی اس کا پہلے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کہیں اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا ہو. تو انہوں نے فاروق نائک صاحب کو یہی بات کی. اور جو چیف جسٹس ہیں وہ عمر عطیہ بندیال صاحب، انہوں نے بالکل کہا تھا کہ آج ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے کی کوشش کریں گے. لیکن جب کلیئرٹی نہیں آ رہی، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، ہم جلد بازی نہیں کریں گے، ہم تمام جو ممبران ہیں ان کو سنیں گے، جو وکلا ہیں ان کو سنیں گے. لیکن اس یہ کے بھی بعد ماضی کی کچھ نظیر اور مثالیں ہیں کہ پھر انٹروین کرنا پڑا ہے جہاں پہ وائلیشن، کہیں پر کسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن. اسی چیز کی تو کلیئرٹی چاہیے نا، اسی چیز کی تو ایگزامپلس چاہیے. آپ کو پتہ ہے کورٹ میں ایگزامپلس چلتی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں مقدمے میں اس کے ورسز یہ چیز ہوئی تھی، تو وہ ریفرنسز چیف جسٹس نے مانگی. لیکن ایک اور بھی بڑا ایک آج اہم سوال اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک بڑا ایک اہم نقطہ اس میں یہ بھی اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اس پر کاؤنٹنگ کیوں یکدم سے کاؤنٹنگ ہو گئی. پھر انہوں نے وہ جو جب سے یہ کیس ٹیبل ہوا تھا تب سے لے کر انہوں نے پورا جو یہ پروسیجر تھا اس کا بھی سوال پوچھا. وہ پروسیجر کا پوچھ رہے تھے نا، کیونکہ پارلیمان کا مسئلہ ہے اور سپیکر بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کی طرح وہاں پہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، اس کا پریروگیٹو ہے کس وقت بحث کرانی ہے. انہوں نے بحث کا موقع دیا، جس طرح انہوں نے کمیٹی کے اندر ان کو بلایا تھا یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی، اس کے اندر نہیں گئے اپوزیشن والے. تو چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وہاں پر آپ لوگ کیوں نہیں گئے جب اتنا بڑا پاکستان کا معاملہ تھا. تو بات یہ کہ ابھی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور جب تک تمام شواہد نہ پیش کر دیے جائیں اور تمام فریقین اپنی اپنی ڈیبیٹ نہ کر لیں تب تک تو آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. آپ شارٹ فیصلہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، ریفرنسز نہیں آئیں گے، جب تک حکومت کے وکلا کو نہیں سنا جائے گا، جو اپوزیشن کے وکلا کو نہیں سنا جائے گا، تو جب تک کوئی چھوٹا فیصلہ بھی نہیں آ سکتا. اور اس عرصے میں آئین کے مطابق جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کور کمیٹی کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن جو ریٹائر ہو گئے ان کا بطور وزیر اعظم نام پیش کر دیا. اس میں 2 اور مزید نام بھی اس میں نہیں، اس میں ہوں گے، یا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 3 نام آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک بھی دے دیا تو وہ بھی چلتا ہے. ریٹائرڈ گلزار. جی بالکل، ایک نام انہوں نے دے دیا ہے. لازمی نہیں کہ آپ نے 3 ہی دینے، لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 3 تک نام دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پہ متفق ہیں، آپ نے ایک نام دے دیا، اپوزیشن لیڈر نے 3 نام دے دیے اور کسی ایک پہ متفق ہو جاتے ہیں، تب صدر مملکت فیصلہ کرتے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو یہی بات پھر پارلیمانی کمیٹی میں چلی جائے گی. اسپیکر 4 لوگ اپوزیشن سے لیں گے، 4 حکومت سے لیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے. تو اب یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور چیزوں کو واپس لانا مشکل ہوتا چلا اچھا، جائے گا. یہ تو ایک ہم پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس سے ہٹ کے، کیونکہ ہم جب بات کریں گے حفیظ خان صاحب تو آپ سے ہم لاء سے، ایویڈنس کے حوالے سے بات کریں. جس طرح عدالت نے آج بھی بابر اعوان صاحب کو بھی یہ کہا کہ جی آپ سیاسی باتیں نہ کریں اور آپ ہم سے جو ہے پوائنٹ کی بات کریں اور قانون کی بات کریں. یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے برملا اس چیز کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، پھر نجی ہوٹل میں خرید و فروخت کی بات کی جا رہی تھی. یہ تو ہم مانتے ہیں، چاہے اپوزیشن سے ہو، ٹریجری بینچز سے ہو، ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو اور الیکٹورل آبجیکٹیو تو سب کا نظر آتا ہے. ووٹ کے حصول کے لیے تو ہم کرتے ہیں اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ڈیفیمیشن کے حوالے سے بھی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں ڈیفیمیشن میں جائیں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے. دوسری جانب جو ہے اس میں پروف بھی کرنا بہت ضروری ہوگا. تو یہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، ہماری کہیں سے بھی خواہش نہیں ہے، کوئی آئینی بحران کھڑا ہو جائے اور ایک بڑا تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی انٹروین نہ کرنا پڑے عدالت کو پھر سے اور معاملات جو ہے وہ بڑی پیچیدہ ہو جائیں؟ جی، اس میں آپ سے عرض کروں، پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آرٹیکل 69 ہے جی اس پر تھوڑا سا اپنے ایڈ کر لوں اپنی بات. جیسا کہ نسیم صدیقی صاحب نے بھی بات کی ہے، تو آرٹیکل 69 میں جہاں کورٹ انٹروین نہیں کر سکتی وہ اس کی پروسیجرل ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں. جیسا کہ یہ جو ابھی معاملہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور وہ معاملہ تھا یوسف رضا گیلانی والا، اس میں ایک بیلٹ پیپر تھا. بیلٹ پیپر پر جو مہر تھی وہ درمیان میں لگی ہوئی تھی، 2 ناموں کے بیچ میں لگی ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا دیٹ از پروسیجرل ارریگولیرٹی. لیکن جو یہاں سوال اٹھایا گیا ہے وہ سوال ہے کہ ایک اختیار ہی نہیں تھا کسی کام کے کرنے کا ڈپٹی سپیکر صاحب کو یا ایون سپیکر صاحب کو، کہ جس دن کاؤنٹنگ ہونی ہوتی ہے، اور وہ آخری دن تھا، 7واں دن تھا، اور اسی وجہ سے سنڈے کو اجلاس طلب کیا گیا چونکہ آخری دن بن رہا تھا وہ، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں، لفظ شیل استعمال ہوا ہے. تو وہاں پر ووٹنگ ہی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اس میں جب ایجنڈا رات کو آیا تھا تو اس میں وقفہ سوالات بھی لکھ دیا گیا تھا. تو اسی وقت کچھ لوگ پریشان ہوئے تھے کہ یہ وقفہ سوالات آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اور وہی ہوا اگلے دن کہ وقفہ سوالات پہ ہمارے جو اس وقت کے لا منسٹر تھے فواد چودھری صاحب, انہوں نے وہ ایک نقطہ اٹھایا, اور انہوں نے اس میں قطعاً آپ نے سنا ہوگا اور بعد میں بھی سنا جا سکتا ہے کہ رولنگ کی انہوں نے استدعا نہیں کی تھی, انہوں نے اپنی بات کی تھی. تو اس پر ہمارے ڈپٹی جو اسپیکر ہیں انہوں نے اپنی رولنگ پاس کر کے اس کو مسترد کر دیا. تو یہاں سوال یہ اٹھایا گیا ہے, یہ پروسیجرل irregularity نہیں ہے, یہ اختیارات کے جائز یا ناجائز مبینہ طور پر اس کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ بات ہے پنجاب کی, تو آج کا جو سینیریو بنا ہے وہ پروگرام میں جو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ, وہ میں نے بھی اس میں دیکھا ہے, اور جب یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو مجھے تو کچھ یوں لگا ہے کہ یہ ایک کچھ زمین جیسے ہموار کی جاتی ہے وہ کی جا رہی ہے, اور مجھے تو یہ امکان لگ رہا ہے کہ آج یا کل میں پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ کر دی جائے. اس کو پنجاب اسمبلی اگر تحلیل کر دی جاتی ہے, اور اس میں پھر یہ ایک سوال اٹھے گا کہ کیا جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, نگران وزیر اعلیٰ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس گورنر کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر نگران وزیر اعلیٰ یہ کرتے ہیں تو کل کو یہ لازمی جس بات پہ وہ بھی چیلنج ہوگا اگر یہ ایسا ہوتا ہے, میں امکانات کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں بھی یہ سوال لازمی آئے گا کہ کیا نگران وزیر اعلیٰ کا اختیار تھا, جیسے کہ آج سپریم کورٹ کی کارروائی میں جب یہ ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر کو اختیار تھا رولنگ دینے کا, تو یہ وہاں بات کی گئی کہ وہ رولنگ اسپیکر دے سکتا ہے, وہ صرف اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں. اچھا میں ایک بڑا ایک اہم نقطہ میں آپ کی طرف آؤں گا. حفیظ خان صاحب, آپ نے جس آرٹیکل 69 کی بات کی جہاں پہ ریگولیرٹی کے حوالے سے بات ہوئی, تو وہاں پر ایک سوال اپوزیشن کی جانب سے یہ اٹھایا گیا کہ جو آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اسپیکر نے رولنگ نہیں دی بلکہ انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کر دی ہے, جو کہ اتھارٹی کا کوسچن بن جاتا ہے کہ کیا وہ اتھارٹی تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اس طرح کا رولنگ دیا کہ جس میں انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے اور ایک ججمنٹ پاس کر دی انہوں نے. یا ایک تو جب یہ بات سوال وقفہ سوالات میں فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہیں انہیں رولنگ دینے کی بات نہیں کی تھی, اور نہ انہیں ججمنٹل ہونے کی کوئی ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے ایک اپنے طور پر, میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک محتاط شاٹ کھیلی, بڑی محتاط گفتگو کی انہوں نے, چونکہ وہ خود لائر ہیں. انہوں نے ایک بات اٹھا کر پھر سپیکر کے انہوں نے کورٹ میں ڈال دی, ڈپٹی سپیکر جو صدارت کر رہے تھے اس وقت اجلاس کی, تو انہوں نے اس پر فوراً سے مسترد کرتے ہوئے اپنی رولنگ دے دی. حالانکہ جو آرٹیکل 5 ہے بڑا واضح ہے کہ وہ سٹیزنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ they should be loyal to their nation, to their country and their constitution also. تو اس میں یہ جو بات کی جاتی ہے وہاں پر جب تک کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو یا کوئی ججمنٹ نہ ہو, کسی کورٹ کی ججمنٹ نہ ہو, تو اس وقت تک, اور اگر ججمنٹ نہیں ہے تو اس پر پوری تحقیق کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ایک روز پہلے 2 اپریل کو جب چارج سنبھالا ہے فواد چودھری صاحب نے وزیر قانون کا, تو انہوں نے اس وقت ایک یہ بات کی تھی کہ ہم اس میں گزارش کریں گے کہ اس پہ ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ واقعی یہ سازش ہوئی ہے. جو چیز 2 اپریل کو واقعی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کے مرحلے پر تھی, ڈیفینیٹلی اس کے لیے کمیشن جب بنے گا, کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی تو پھر ہی کوئی بات بنے گی, جب پھر بات بنتی ہے. اس سے پہلے یہ جو تمام ہمارے جو ماہرین ہیں قانون کے اور آئین کے, وہ جو ایک یکسو ہو کر اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قاسم سوری صاحب کا بطور ڈپٹی سپیکر کسی طور پر اختیار نہیں تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 69 کا جو منشا اور مطلب ہے کہ اس میں پروسیجرل irregularity ہو, یہ پروسیجرل irregularity نہیں ہے, یہ اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے کہ وہ جائز یا ناجائز تھے. ٹھیک ہے, اس میں اتھارٹی کے حوالے سے بات کی جائے کہ کس حد تک وہ اتھورائز تھے کہ وہ اس رولنگ میں آرٹیکل 5 کی ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے دی. یہ اپوزیشن کا موقف ہے, لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے, اور آج فواد حسین چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہم یہ ثبوت سامنے لے آئیں تو کسی کو پھر منہ نہیں دکھا سکیں گے آپ کسی کو. لیکن حقائق جاننا ہم سب کی ضرورت ہے اور حقائق سامنے آنے چاہیے, قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ قوم نے اپنے جس
نمائندوں کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے، کیا وہ اس ایلیجیبل ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ ان کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں؟ یہ بڑا ایک اہم اور بڑی حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اس پہ سماعت جاری ہے اور اس سماعت کے اندر جو ججز کے اور ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان ہیں ان کی ریمارکس بڑا میٹر کرتے ہیں، بڑے اہم ہیں، اور اس سے ہم کافی حد تک یہ تو انالیسس تو کر سکتے ہیں، ہم اس کی کسی ججمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن کافی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کی، اور یہ سماعت کل 12 بجے تک جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی، اور کل 12 بجے سماعت ہوگی. اور اس سماعت کے بعد کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسے شاید کیس کو ریزرو کر دیا جائے یا اس میں 2 دن لگے، لیکن آج جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے اس کے بعد کافی سوالات پیدا اس میں ہوئے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ یہ بہت جلدی اس کو ریزرو نہیں کیا جا سکتا یا فیصلہ محفوظ نہیں کیا جا سکتا، فیصلہ سنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں فریقین کا سننا بہت ضروری ہے. اور جس طرح حفیظ خان صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ یہی تو کویسچنیبل ہے اور یہی تو سوال اٹھایا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا اطلاق کر دیا، ایک ججمنٹ دے دی اور پوچھا بھی نہیں اور ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، تو اعلیٰ عدلیہ بھی کیسے فوری طور پر اس کے فیصلے کی طرف جائے. نسیم صدیقی صاحب، ایک اور بڑا ایک اہم نقطہ یہاں پہ ہے جس کی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ وہیں پہ لے کر آؤں. ٹائمنگ، یعنی اس ٹائم میں اگر تو اپوزیشن لیڈر کے پاس وزارت عظمیٰ کا منصب چلا جاتا اور اس طرح کے معاملات ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ مشکلات بڑھ جاتی، جس کا ذکر بھی پرائم منسٹر صاحب ماضی میں کر چکے. تو اپوزیشن کو کتنا اس سے دھچکا لگا، اوورآل ایک نیوٹرل آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ حکومت کو کتنا اس سے فائدہ پہنچا، اپوزیشن کو کتنا نقصان، یا اپوزیشن اس کی بینیفیشری ہے یا حکومت اس کی بینیفیشری ہے؟ اچھا، ویسے میں انسان ہوں، کیونکہ آپ نے کہا نیوٹرل اس کا جو ہے وہ آپ نے تجزیہ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں نا، 2 چیزیں اس میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن 3.5 سال سے اس حکومت کو جعلی حکومت، سلیکٹڈ وزیر اعظم اور دھاندلی والے الیکشن کہتی رہی ہے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو. ٹھیک ہے، حکومت چور کہتی رہی ہے، یہ جعلی کہتے رہے، یہ پولیٹیکل معاملات ہیں. نہیں، وہ ٹائمنگ کی بات پہ آ رہا ہوں، میں آپ کو صرف ٹائمنگ پہ لے کے آ رہا ہوں نا. بات یہ کہ پی ڈی ایم بنا، بڑے جلسے جلوس ہوئے اور اس میں کوئی خاطر خواہ وہ حکومت کو دھچکا نہیں پہنچا سکے، اور یہی ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ سے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. میاں نواز شریف بھی لندن سے بیٹھ کے نئے الیکشن کی بات کرتے تھے، بہاول بھٹو زرداری بھی، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ٹائمنگ چینج ہوتی ہے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بات چھڑ رہی ہوتی ہے. جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو میری کچھ نون لیگ کے ایم این اے سے، کچھ پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے جب بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو اس بات کا علم نہیں. آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کیسر شیخ صاحب سے، انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ ہمارے لیڈر حضرات کو پتہ ہے. ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھی. اور پھر یہ ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ ایک دم سے منرفین نظر آتے ہیں، اتحادی پارٹیاں بھی چھوڑنا شروع کر دی تھی. یہ سب ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ تو پالیٹکس میں تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیں نسیم صدیقی صاحب، پالیٹکس میں تو یہ میری چیزیں بات ہی مکمل نہیں ہوئی جی کہ ٹائمنگ کی آپ نے بات کی نا، یہ کیا ٹائمنگ ہی تو نظر آ رہی ہے کہ ایک دم سے عدم اعتماد آتی ہے، وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں منرفین بھی شامل ہو جاتے ہیں ایک دم سے. مطلب منرفین اگر ہیں، 2 نے پہلے چھوڑا ہوتا، 4 نے بعد میں چھوڑا ہوتا، 6 نے بعد میں اعتراض کیا تھا ایک دم سے، اور پھر وہ سارے منرفین جو ہے آپ کو سندھ ہاؤس میں ملتے ہیں. یعنی کہ دوسری پارٹی کے
کیمپ میں ملتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کے گھر پہ پارٹی ہو رہی ہے, راجہ ریاض کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ منرفین نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے اختلاف ہے, ایک دوسری پارٹی کے کیمپ میں. تو یہ ساری ٹائمنگ والی بات ہی نا, آپ نے جو بات کی ہے ٹائمنگ ہی ہے. پھر اسی ٹائمنگ کے درمیان جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ انٹرنل کیبل 7 تاریخ کو ریسیو ہوتی ہے اور 8 تاریخ کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی جاتی ہے. پھر ٹائمنگ کی بات کہ 22 مارچ کو او آئی سی کا اجلاس ہے پاکستان میں, اور پھر 3 تاریخ کو وہ اس کا مراسلے کا ذکر 3 تاریخ کو کیا جاتا ہے. سنیں نا, ٹائمنگ کی آپ نے بات کی نا, ابھی وہ پہلے پوری کرنے دیں کہ 22 مارچ کر لیتا ہوں, چلے جلدی کر لیتا ہوں. 22 مارچ کو او آئی سی کا اجلاس ہے. یہ پورے پاکستان کو پتا تھا کیونکہ 3 مہینے سے تیاری چل رہی تھی. تو یہ کیا ٹائمنگ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ اس کو جمع کروا رہے ہیں اور 22 تاریخ وہ ڈیٹ, وہی ڈیٹ بن رہی ہے جس دن او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے. پھر آپ نے کہا کہ کس 3 تاریخ کو پھر اس مراسلے کا حوالہ آرٹیکل 5 کے ساتھ جوڑ کے قرارداد کو مسترد نہیں, کر اس سے دیا پہلے تو 27 کو جب خط لہرایا نہیں, وہ گیا تو نا, خط لہرایا گیا تھا نا, ایک مراسلے کا ذکر کیا گیا تھا نا. اس مراسلے کو باقاعدہ طور پر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا. اس کو نیشنل سیکیورٹی میں حالات و واقعات بتا قومی رہا ہوں. سلامتی کمیٹی کا کسی چیز ٹائمنگ ایک ہوتی ہے, ٹائمنگ کا خود سے بننا اور ایک ٹائمنگ کریٹ کرنا. دیکھیں وہ جس کے پاس جو کارڈ کھیلنے کے لیے ہوگا نا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ آخری بال تک کھیلنے کا, لاسٹ 5 اوور چل رہے ہیں, چھکے کا ذکر ہوتا ہے, ٹائمنگ کا ذکر ہوتا ہے, تو جس کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے کھیلے گا. کیونکہ سیاست بھی تو ہے نا, دونوں طرف سیاسی پارٹی ہیں, اپوزیشن میں بھی سیاسی پارٹی ہیں, پی ٹی آئی بھی سیاسی پارٹی ہے. تو جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ اس کو اس حساب سے کھیل رہا ہے. جیسے لیٹر تو 7 تاریخ کو آ گیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ریویل 27 مارچ کے جلسے میں کیا, پھر اس کو رکھ لیا گیا, پھر سیکیورٹی کونسل میں پیش کیا گیا, نیشنل سیکیورٹی کونسل میں. اور جب انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا کہ واقعی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں غیر پارلیمانی ہے, غیر ڈپلومیٹک ہے, اس کو پھر مزید استعمال کرنے کے اچھا, اس میں ایک اور قانونی بھی نقطہ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ حفیظ خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ڈپلومیٹک نارمز کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں حفیظ خان صاحب, بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے معاملات کو, ہم اعلیٰ عدلیہ کے معاملات کو ہم کسی ہوٹل میں, کسی ٹاک شو میں اور کسی اس میں بحث اس پہ نہیں کر سکتے, معاملہ سب جوڈس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈپلومیٹک نارمز میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ جو ڈپلومیٹک فائٹ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر لڑنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا, ناقدین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے, یورپی یونین کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, اسے ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پر لڑتے ہیں. اور یہ ڈپلومیٹک ایک لڑائی تھی جسے ہم نے ایک پبلک میں جو ہے نا سامنے ایک چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے ایک چیز کو اسٹیبلش کر دیا. اب ایک چیز کو ہم نے اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ یہ بتا دیا, آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اور آج کچھ سوالات بھی یہ ہوئے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے کیا اس کنکلوژن پر وہ پہنچے کہ اپوزیشن کی اس جماعت کے اس فرد نے اس کا وہ حصہ بنا. بخاری صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی. بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو کیبلز ہوتی ہیں یہ روٹین کی بات ہوتی ہے, یہ آبزرویشنز ہوتی ہیں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, ان کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انہیں اتنا سیریس لیا جاتا ہے. اب خود دیکھیے کہ جس 7 مارچ کے خط کی بات کی جا رہی ہے, 15 مارچ کو جب ہمارے وہ سفیر ان کی فیئر ویل تھی, تو جس ڈپلومیٹ سے, امریکی ڈپلومیٹ سے یہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے یہ دھمکی دی ہے, ان کو وہاں مدعو کیا گیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا 15 مارچ کو. جی 5 دن کے بعد کہتے ہیں کہ 5-8 دن کے بعد, یہ 8 دن کے بعد, 7 مارچ کا تو کیبل ہے نا وہ جی, اور 15 مارچ کو یہ ہوا تھا. اور اس پر آپ دیکھیے کہ پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جب 27 مارچ کے جلسے میں کہا کہ مجھے ایک ملک نے دھمکی دی ہے, جب انہوں نے خط لہرایا تھا, تو پھر اس کے موڈز اور اس کی شکلیں بدلتی گئیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کر دیا تھا, اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اس انڈورسمنٹ کی بنیاد پر جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے اپنی رولنگ دی ہے, تو وہ اگر آپ اعلامیہ یا کمیونیکے اس کو دیکھیں تو کہیں نہیں ہے کہ یہ کوئی کانسپیریسی انٹرنیشنل جو ہیش ہوئی ہے یا کوئی اس میں ہمارے جو لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں یا سازش ہے. وہاں پر تو یہ کہا تھا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج خراب ہے, اور لینگویج وہ ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ ہے, وہ جو اس میں لینگویج خراب ہے, تو اس کو کنورٹ کر دیا گیا. اور آج اسی بنیاد پر جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے آج 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں. انہوں نے جو ڈی اے جی آئی ایس پی آر ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس معاملے کی وضاحت کریں
کہ واقعی اس میں ایسا تھا یا ایسا کوئی منشا تھا یا انہوں نے انڈورس کیا. اور دوسری بات یہ بڑی اہم ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر کمپرومائزڈ الیکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں, دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. اور اس پر آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی کہ نقصان کس کا اور فائدہ کس کا اس کا. اگر ہم آئین میں یہ متفقہ آئین روز روز نہیں بنتے, یہ 73 کا آئین بنا تھا, پھر اس میں جو ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز آتے رہے انہوں نے کچھ اپنی کلازز ڈالی, اور الٹیمیٹلی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ تمام جو متنازع کلازز تھیں جو ہمارے جو لوگ آتے رہے تھے درمیان میں ملک پر حکومت کرنے کے لیے, وہ نکال دی گئیں. اور کہا جاتا ہے کہ اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو کسی حد تک بحال کر لیا گیا. اب اگر یہ کانسٹیٹیوشن ہے تو ہماری فیڈریشن قائم ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی جو قاسم سوری صاحب والی جو رولنگ ہے اس کو ہم سب مان لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں الیکشن کی طرف, اس کو ہم انڈو کرانے کی کوشش نہیں کرتے. جو اس سال میں اگر الیکشن ہوتے ہیں 2022 میں, اور اس میں پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا الف بے جیم دال کوئی جماعت جیت جاتی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل, اور پھر وہ وہی طریقہ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی ہے اور اس طرح وہ انہیں وہ غدار قرار دے دیتے ہیں یا ان پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں یا ان کو اس طرح سے وہ کونے سے لگا دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمام ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر ہٹ کر ہمیں ملک کو دیکھنا قومی چاہیے. مفاد کی بات کرنی چاہیے. اچھا, اب ایک اور سوال بھی اس پہ یہاں پہ بڑا اہم ہے. محمد حفیظ خان صاحب, میں آپ کی پریزنس سے اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ایک پیپر لہرا دیا گیا, دکھا دیا گیا, ایک مراسلے کا ذکر کر لیا گیا, ایک حد تک جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ کی شکل اختیار کر گیا, کیونکہ جب وہ قومی سلامتی میں آیا پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ابھی تو گو کہ پبلک کے پاس تو وہ نل اینڈ وائڈ یا کوئی ایسا پیپر کی شکل میں وہ نہیں ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھ, جنیوا کنونشن بھی ہے, پھر یو این ہے, اس کا ایک باقاعدہ فورم ہے, سیکیورٹی کونسل اس کا باقاعدہ فورم ہے, جو کہ آپ کسی قسم کا کسی ملک کی ساورینٹی, اس کی انٹیگریٹی کا جو ہے اس کو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اور یہ اقوام متحدہ کا جو قیام بھی عمل میں آیا تھا 45 میں, اس کی بنیاد بھی یہی تھی برسلز میں, جو تمام ممالک سر جوڑ کر بیٹھے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پراپر فورم ہمارے پاس وہ بھی تھا؟ اور دوسرا, جو جن اشخاص کا اپوزیشن کے جن لوگوں کا ذکر یا خدا نہ خواستہ اس میں موجود ہے جس کا ابھی تک سامنے نہیں آیا, تو پھر اس میں تاخیر جو ہے وہ تو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. پھر تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے, گرفتاری ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. آج یہ باتیں جب آپ دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو باری باری ہمارے لیڈرز آتے تھے, چاہے وہ اپوزیشن کے تھے چاہے وہ یا پی ٹی آئی کے تھے, تو وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے اس گفتگو کو نوٹ کیا ہوگا کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بات اوپنلی کی گئی ہے کہ اگر ہم 197 لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہاں پر جب ایاز صاحب بیٹھے کرسی پر جو پینل آف چیئرمین میں سے, تو اگر وہ سارے غدار ہیں تو ہم پر مقدمہ چلایا جائے, نہیں تو یہ جو کارروائی کی گئی ہے آرٹیکل 5 کے تحت, آرٹیکل 5 کی کارروائی کو انڈو کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے یہ کیسا کام کیا. اور اگر اس طریقے سے ہم جسٹ اپنے مفاد کے لیے, یہ ہمارے وزیر اعظم تو کہتے رہتے ہیں کہ جب وہ بھٹو کو ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور آج اتفاق سے 4 اپریل ہے اور 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, جب وہ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی جو خارجہ پالیسی تھی, آزاد خارجہ پالیسی, ان کی تعریف کرتے ہیں, تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آئین کو اپنی جان دے کر آئین کو بچانے کی کوشش کی. اس پر سب لوگ بات کرتے ہیں. تو اب اگر ہم صرف اپنے ایک وقتی مفاد کے لیے ہم اس بات کو بنا لیتے ہیں, کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے؟ کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ اگر یہ نو کانفیڈنس کی موو کامیاب ہو جاتی یا ناکام ہو جاتی, کاؤنٹنگ ہو جاتی اس پر؟ تو ہمارے حالات اب دیکھیے نا کہ کس طریقے سے جو نگران وزیر اعظم کا تقرر ہے وہ متنازع بنتا جا رہا ہے. اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے, یہ ساری باتیں اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے کی جاتی ہیں. جب کوئی ٹرم ختم ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً اسے مہینہ 2 مہینے پہلے یہ آپس میں کنسلٹیشن, اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے میننگ فل کنسلٹیشن کا, وہ شروع ہو جاتی ہے. تمام چیزوں کو اگر ہم بلڈوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہم پوری دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں. وہ جو بات کہی جاتی ہے عمران خان صاحب نے کی کہ اب وہ وقت نہیں, یہ 77 نہیں ہے. انہوں نے شاید کسی کو سنائی تھی یہ بات کہ یہ 77 نہیں ہے کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی.
لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ 77 نہیں ہے کہ ہم جس طرح بھٹو صاحب ایک خط لے کر وہ راجہ بازار میں نکل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سفید ہاتھی وہ میری جان کا دشمن ہو گیا ہے. تو آج کل بھی وہ زمانہ نہیں ہے. ہمیں دنیا سے جڑ کر رہنا ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ ڈرٹی لینن اگر ہوتے ہیں کوئی تو وہ پبلک میں واش نہیں کیے جاتے. یہ جو ڈپلومیٹکس معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی پر ویسے چڑھ دوڑے اور کسی کو متون کر دیں کہ اس نے میرے خلاف سازش کی ہے تو دیکھیے کہ اس کا خدا نہ خواستہ ابھی تک تو امریکہ صرف اس کا ڈینائی کرتا چلا آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. پہلے تو امریکہ کا نام نہیں لیا جاتا رہا تھا. یعنی ایون جو سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ ہے اس میں بھی نام نہیں ہے. تو اب اگر کھلے عام نام لیا جانے لگا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں کل کلاں کو. اور جبکہ ہم IMF سے ہم قرضہ لیتے ہیں, ورلڈ بینک سے ہم قرضہ لیتے ہیں, ہماری ٹریڈ ساری یورپی یونین کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے. اور دیکھیے کہ اسی روز 2 اپریل کو جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے خطاب کیا تھا جو ایک کانفرنس سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. بالکل ہم نے اسٹریٹجک ڈائیلاگز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی اور بڑا ایک اچھا میسج دیا تھا. ہمارا فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے تو فوراً کی طرف سے اس کو خوش آمدید کہا گیا تھا. اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جو ساری جتنی آمدن ہے جتنی ہمارا یہ ایکسپورٹس ہیں ساری انہی ملکوں کے لیے ہے. اگر یہ منڈیاں ہمارے لیے بند ہو گئیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. حفیظ خان صاحب, یہ نسیم صدیقی صاحب ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے. ہمارے ہوتے ہیں انتخابی مفاد ہوتا ہے, ہمارا سیاسی مفاد بھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز گائے بگائے اس کا استعمال بھی کرتے رہتے ہیں. بدقسمتی تو ہماری رہی ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ غدار سے لے کر حب الوطنی سے لے کر یہ تمام کام ہم کرتے رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک حقیقت یہ بھی ہے, ہم جذبات کو تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم عوامی جذبات کی بات کریں تو عوام تو جانتی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ایوری بڈی نوز, عوام کو پتہ ہے. لیکن اگر ہم عوامی جذبات پر آ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں, عوام تو یہ بھی چاہتی ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ یوں حل ہو جائے اور آپ کشمیر پر حملہ کر دیں. لیکن ہم کشمیر پر حملہ نہیں کر سکتے, ہمیں بین الاقوامی قوانین کو دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے اپنی سفارتکاری کو دیکھنا ہوتا ہے, پھر ہم نے جو سائن کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ہر ٹریٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. عوام کہتی کہ جی امریکہ دشمن ہے, ہم کھڑے ہو کر کہیں ہاں جی امریکہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ ہمیں ماننا ہوگا. ہم ایک بیل آؤٹ پیکیج, یہ ایک انسٹالمنٹ رک جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہ جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, یہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ FATF, بدقسمتی سے یہ امریکی مفادات کے ذیلی ادارے ہیں اور ان کے کنٹرول ہیں, زیر اثر ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا ہم اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات بھی کی اور بہت ہی خوبصورت سوال بھی ہے یہ کہ ہمیں ہر معاملہ عوام نے فیصلے تو نہیں کرنے, ہمیں ڈپلومیٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے. میں اپنی گفتگو کے درمیان 2-3 سوال جو ہے وہ بیرسٹر صاحب کے لیے چھوڑ جاؤں گا کیونکہ ان کی بڑی سٹڈی اور وہ قانونی معاملوں کو جانتے ہیں کہ یہ جو ایاز صادق صاحب نے بعد میں اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے اجلاس کنڈکٹ کیا, وہ کیا آئینی تھا, غیر آئینی تھا, اور اس کی سزا کیا ہے بنتی پارلیمنٹ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انٹرنل کیبل کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے, ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت سارے خط ہوں گے, لیکن اگر ایک ڈپلومیٹک کیبل کے اندر ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو وہاں پہ پرائم منسٹر کیا ریئیکٹ کرے گا جب اسے پتہ چلے گا. اور پھر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی 7-8 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹی لے کے آئی ہے, اس کا جب بار بار ذکر اس کے اندر ہو رہا ہے تو کیا کوئی سازش کا تانا بانا نہیں سمجھے گی جو حکومتی پارٹی ہوگی؟ بے شک PMLN کی حکومت ہوتی, نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ تھریٹ دی ہوتی کہ نواز شریف کو آپ کو اتارنا پڑے گا. یہ سارا کچھ ہم کر سکتے تھے. بات سنیں, کانفیڈینشلی نہیں. اگر بات یہ کہ بھٹو صاحب کی آج سب مثال دیتے ہیں, بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے, لیکن جب انہوں نے خط لہرایا تھا تو کسی نے نہیں مانا تھا. یعنی کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سوورن کنٹری ہیں, ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں, اور ہمارے چیف ایگزیکٹو ہوں آصف علی زرداری, وہ میرے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان میرے پرائم منسٹر تھے. نسیم صدیقی صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا, ایک اس میں چیز آپ کو روکوں گا یہاں پہ. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, آج تک اس کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ آپ بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, میڈیا پہ بھی ایک عام آدمی بھی بات کی, کس نے مروایا؟
خان لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں جی ان کو کس نے میں مروایا؟ اپنی بات مکمل کر لوں پھر میں اس طرف ذوالفقار آتا علی بھٹو کو ہوں کس نے اسی طرف مروایا؟ آتا تو ہوں آج کیا ہم اسی UN میں طرف جا آتا کر ہوں کھڑے ہوئے اسی سیکیورٹی طرح کونسل میں کہ اس ملک نے ہمارے اس لیڈر کو مروایا؟ اسی طرف آتا ہوں بالکل میں بات کروں نا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کے لیڈر حضرات کی بات کروں میرے لیے سارے قابل احترام ہے وہ محمد نواز شریف صاحب ہوں آصف علی زرداری ہوں بلاول بھٹو ہوں فضل الرحمان ہوں جب یہ کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم سوورن کنٹری ہیں ہم ایٹمی طاقت ہے لیکن آپ کو کوئی دھمکی لگا جائے تو آپ جو بھی اپوزیشن والا ہوگا وہ کہے گا یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے سب کو ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور جو آپ نے بات کی ہے بات یہ کہ فیصلے ہونے چاہیے چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے جب فیصلے نہیں ہوتے آپ کسی کے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اس نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے 10 سال کیس چلتے رہتے ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو ایمبیگٹی میں رہتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا مقدمے بھگتتے رہے کوئی فیصلہ نہیں آیا پھر وہ صدر مملکت بن گئے اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں اپنا چودھری نثار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے فیک اکاؤنٹس کے کیس اسٹیٹ بینک کے کہنے کے اوپر یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نا اور آپ نے اتنے بڑے فیک اکاؤنٹس کے کیسز بنائے آپ نے اس وقت ڈاکٹر عاصم کے اوپر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے اور 400 ارب روپے کے کیسز بنے پھر شرجیل میمن پہ بنے پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے شہزاد اکبر اتنے بڑے بڑے کاغذات لہراتے تھے کہا گیا کہ جو انہوں نے اپنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے لائے بات یہ کہ ان کے فیصلے کس نے کرنے اس طرح کی چیزوں کے اگر فیصلے جلد از جلد ہونا شروع ہو جائے تو عوام کو بھی یہ پتہ فیصلہ چلے ہم کر لیں گے نہیں ہم نے تو نہیں یہ کرنا فیصلہ ہم کر لیں ہم گے نے اور کہ آپ نے امریکہ تو نے نہیں جو ہے کرنا ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی بس امریکہ کو نہیں سزا دے فیصلہ دیں کرے نا جو بھی فورم ہے وہ فیصلہ کرے میں اور آپ تو فورم فیصلہ پہ نہیں جائے نا کریں گا اس نا کو پبلک ڈاکومنٹ کیوں بن دیکھیں گیا یہ؟ فورم تو ایک گیا نا نیشنل سیکیورٹی نہیں، وہ کونسل گیا بہت بڑا فورم لیکن ہے ہمارے جو نیشنل اسلام آباد سیکیورٹی اسٹریٹجک کونسل ڈائلاگز تھے اس میں جو سپہ سالار نے جس طرح دیکھیں بات کی وہ بڑا ایک اہم نکتہ دیکھیں تھا ہم سب چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے وہ ایک الگ معاملہ تھا وہ ایک سنگل بندہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کو دیکھتا اس نے وہ بات کی تھی ہمارے پریزیڈنٹ آف یو ایس کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں ہمارے ڈپلومیٹیکلی بہت اچھے ریلیشنز ہیں ہمارے آرمی کے جو ایکٹس ہوتے ہیں اس کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں ہمارے بزنس کے بڑے اچھے ریلیشن تو ہم سب کو تو نہیں مکس کر سکتے اگر میں نے بات غلط کی ہے تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ میں نے غلط بات کی ہے ہم اس پہ کنڈیم کرتے ہیں باقی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ہمارے تعلقات میں آپ کی طرف آتا ہوں محمد حفیظ خان صاحب ایک سیاسی پہلو ہے ایک قانونی پہلو ہے ایک بین الاقوامی ایشو بھی ابھی یہ بن چکا ہے ہم تینوں کو اگر آپ کوزے میں بند کر کے اگر کوئی 1 یا 2 لائنر اگر آپ اس پہ کوئی ریمارکس دینا چاہیں یا اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس ڈپلومیٹ نے ہمارے ایمبیسیڈر سے یہ بات کی ہم نے 8 دن کے بعد اس کی تعریف کی اس کو اپنے فیئرویل میں بلایا تو وہ پھر سازش کہاں گئی ایک بات اور ہوتی ہے کہ سازش کے تانے بانوں کی بنیاد پر رولنگ نہیں دی جاتی نہ ہی آئین کا کوئی کلاز یا آرٹیکل انووک کیا جاتا ہے بلکہ 5 کے لیے ورڈکٹ چاہیے ہوتا ہے اور اگر ہم نے عالمی دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے صرف جذبہ ایمانی کام نہیں آتا نعرے کام نہیں آتے آج کل تلواروں اور گھوڑوں کا دور نہیں ہے ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے آج کل وہ دور ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے جب ہم کسی کی آنکھ میں آنکھ ملانے کے قابل ہوں گے تو پھر کریں گے چائنا ابھی تک جنگ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی اکانومی بن گیا ہے وہ تو چائنا کا دل نہیں کرتا کہ وہ امریکہ سے جنگ مول لے یا کسی اور ملک سے جنگ کر لے وہ کیوں نہیں کرتا وہ پہلے اپنی معیشت کو بنیاد بنا کر اس کو مضبوط کر رہا ہے اگر ہماری اکانومی یہ رہے گی کہ ہم ہر مہینے قسط ادا کرنے کے لیے کشکول اٹھائے پھرتے ہیں در در ایک ملک کے پاس ایک بینک کے پاس پھرتے ہیں اور ہم پھر آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہمارا وہ جو حمیت ہوتی ہے اور ہمارا جو سب کچھ ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑے ہیں پیٹریاٹ ہیں اور ہمارے پاس وہ ہے جذبہ ایمانی ہے تو یہ اس طرح سے باتیں نہیں چلتی یہ 2022 ہے جس کے پاس اس کی معیشت ہے اکانومی مضبوط ہے وہی سروائیو کرتا ہے ایران بھی تو سروائیو کر رہا ہے نا دیکھیں نا اس نے بھی اپنی سر ایک اور سوورینٹی بھی کبھی کوئی سوال نہیں اٹھنے دیا اور سروائیو کر رہا ہے بیگر زار چوزرز والی پھر تو بات آ گئی نا ایران ہم سے کئی آگے ایران کی آپ جی ڈی پی دیکھ لیں اور ہماری جی ڈی پی بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں غربت کا لیول بھی دیکھ لیں اور ایران کا غربت کا لیول بھی دیکھ لیں اور ہمارے ہاں جو بات آپ نے ابھی اگر مجھے آپ 1 منٹ دے دیں سینکشنز بھی دیکھ لیں جی سینکشنز بھی دیکھنی چاہیے ہمیں اور ایران پہ اور باقی ممالک کی سینکشنز بھی دیکھنی چاہیے میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو پارٹیز الیکشن کرتی تھی الیکشن میں کیوں نہیں آ رہی تو جناب الیکشن میں آنا کا تو وہ سب لوگ چاہتے ہیں
لیکن اس طرح نہیں کہ الیکشن ریفارمز کیے بغیر، اور جو آج ایک فریز کوائن ہوئی ہے کہ کمپرومائزڈ الیکشنز، وہ کسی کو نہیں چاہیے ہوتے کہ آپ اسے اس طریقے سے دھکیل دیں. ٹھیک ہے الیکشن میں پورا ملک ہل کر رہ جاتا ہے. محمد حفیظ خان صاحب، آپ نے تو میرے لیے ایک ضمنی سوال پیدا کر دیا. اب تو نسیم صدیقی صاحب آپ سے سوال بنتا ہے، اور آپ کے نصیب میں جو ہے وہ کنکلوژن آئیے، کنکلوڈ کر دیں پلیز. اگر یہ انتخابی اصلاحات جو کہ کنسنسس جس میں نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے لے کے، کیونکہ اپوزیشن کی بھی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بغیر، اور ہمیشہ 2013 اور 2018 کی طرح اس الیکشن کو بھی متنازع قرار دے دیا گیا، تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اس بات پہ تو میں بالکل 100% متفق ہوں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اس میں کوئی غدار نہیں ہے اس ملک میں، کوئی بھی پاکستانی لیڈر، ایم این اے، ایم پی، کوئی غدار نہیں. سب کو پاکستان سے محبت ہے. اس پہ ریفارمز ہونے چاہیے. اس میں بھی اپوزیشن کی تھوڑی سی نااہلی ہے کہ جب ریفارمز کے لیے بلایا جاتا تھا آپ لڑائی کرتے، وہاں پہ آرگومنٹس کرتے، لیکن اس میں حصہ لیتے. انہوں نے ریفارمز کے اندر اپوزیشن حصہ نہیں لیا. لیکن ابھی بھی نماز کا بریک تھا، ابھی بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ کوئی ایسے ریفارمز لے کے آئے اور تمام پارٹیز کو بٹھا کے متفق کرے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے تمام پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر ایک الیکشن ہو اور اس میں داندلی کا شور مچے. نقصان صرف عوام کو ہوگا. وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس تھا. الیکشن کمیشن ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز، اور جب نگران حکومت آ جائے گی بہت چیزیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کیا نگران حکومت کا یہ اختیار ہے کہ 1/3 یا 2/3 کے ساتھ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دے؟ نہیں، ان کے اختیار نہیں ہے. دیکھیں اگر کام کوئی کرنا چاہے نا سب مل جل کے ضرور کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک منصفانہ انتخابات آپ کے جذبات، آپ کے خیالات اور آپ کی جو حب الوطنی اور جو محبت ہے، میں بھی ذاتی طور پر اس کی بہت آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ہم سب پاکستانیوں کی یہی خواہش ہے کہ یہاں امن ہو، استحکام ہو. لیکن خدارہ جذبات سے زیادہ حقائق کو دیکھنا چاہیے. حقائق ہمارے سامنے ہیں، اور یہ ہیں کہ ہم اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں بڑھنا چاہیے. ہمیں اکنامک ساورینٹی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. میں اپنے شو میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جب تک آپ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوں گے، ڈیپینڈنٹ ہوں گے جب تک آپ، تو تب تک آپ نے پھونک کے قدم رکھنا ہے. بہت احتیاط برتنی ہے. ہمیں معلوم ہے ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا دشمن ہے، اور ہمیں ایون کہ نہیں، بہت سارے طاقتور ممالک کو بھی اپنے دشمنوں کا پتہ ہے کہ ان کا دشمن کون ہے. ہمیں اپنی صفوں کے اندر کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا ہے. اگر تو ہمارے پاس ٹھوس شواہد اور ایویڈنس موجود ہیں، قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے تو آرٹیکل 6 لگا دیا جائے اس پہ. اور جہاں حب الوطنی کی بات کی جاتی ہے تو نسیم صدیقی صاحب کی ایک بات سے میں بہت اتفاق کروں گا کہ یہاں سب محب وطن ہیں اور اپنے ملک سے کوئی بھی غداری کا نہیں سوچ سکتا. ہاں، اگر کوئی شاذ و نادر ایسا واقعہ ہے تو اس کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.